अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल कारवां के सामीन, दुआ है सदा खुश रहें, खुशियां सदा आपका नसीब रहें। पेश खिदमत है लब्बैक की किस्त नंबर 16। आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, शुक्रिया। दिल छोटा, इनका नाम सरफराज है। ये पाकिस्तान के आला अफसर हैं। कुदरत ने कहा, प्लानिंग में सुकुम की तहकीक करने आया है ये यहाँ। मैंने तंजन कहा। कुदरत ने मेरी तंज को नजरअंदाज कर दिया। सरफराज प्लानिंग के माहिर हैं। वो बोले, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। कुदरत के जेरे लबी हरम में चारों तरफ गूंजी। कोई तमस्खर उड़ा रहा था, मजाक कर रहा था। कुदरतुल्लाह शहाब का मर्दम शनासी का मयार मेरे लिए नाकाबिले फहम है। फलां शख्स बड़ा मुंह फट है, गाली देने से गुरेज नहीं करता, लेकिन बड़ा अच्छा आदमी है। फलां शख्स बड़ा मुंह बंद है, नक चढ़ा है, खुद पसंद है, मगर बड़ा अच्छा आदमी है। फलां शख्स बड़ा नुक्ताचीन है, ऐब गिनवाने में मजा लेते हैं, पर है बहुत अच्छा आदमी। पाक अच्छा आदमी है, मैंने कहा। ये तो अकल और खिरत की तलवार चलाए जा रहा है, और फिर यहाँ हरम शरीफ में। दिल छोटा ना कीजिए, कुदरत जेरे लब बोले। दफतन बात जुगनू बनकर मेरे जहन में चमकी। तो कुदरत मर्दम शनासी से पहलू तही इसलिए कर रहे हैं कि दिल छोटा ना हो। कितना खुदगर्ज है ये शख्स, जो इल्म, इदराक, जज्बा, रास्ती सब कुछ अपने कल्ब की सफाई के तहफ्फुज के लिए कुर्बान करने से गुरेज नहीं करता। यहाँ जो चाहो करो, कुदरत ने कहा, सिर्फ दिल छोटा ना करो। क्या पता ये शख्स जो आपके दाएं हाथ बैठा नज्म और नस्क और प्लानिंग की तरफ तो हमारी तवज्जो मबजूल करा रहा है, सीआईडी का आदमी हो। सीआईडी का आदमी यहाँ हरम में? रुकावटें, शायद ये इस बात पर मामूर हो कि जांचे कौन दिल छोटा करता है। यहाँ भी सीआईडी होती है क्या? लेकिन किसके लिए? रुकावटें सीआईडी ही होती हैं। यहाँ कई सूरतों में रुकावटें सामने आती हैं। क्यों आती हैं सामने? ये क्या मदारीपन है? ये क्या मदारीपन है? खुद ही जज्बा पैदा करता है, खुद ही बुलाता है, खुद ही रुकावटें खड़ी करता है। हाँ, कुदरत मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट इस कदर रिंदाना थी जैसे कोई शराबी लड़खड़ा कर बात कर रहा हो। रुकावटें बड़ी जरूर होती हैं, जरूरी। जरूरी रुकावट ना हो तो हरकत मुमकिन ना हो, कशिश सिकल ना हो तो पौधे ना उग सके। रुकावट इस बात की दलील है कि हमारी हरकत मुस्बत है। रुकावट ये साबित करती है कि हमें अहमियत दी जा रही है। वो देखो, वो कुदरत ने एक ऊँघते हुए जायर की तरफ इशारा किया। वो जायर इबादत करते करते सो गया है। तकरीबी ताकत मुखल हो तो बात टूट जाती है। मैंने उनकी बात काट कर कहा, टूटती नहीं, बल्कि बात चल निकलने की खबर लाती है। इबादत में नींद आ जाए तो समझो इबादत काट रही है।
علی حیدر علی، ایک پہلوان نما پنجابی نے ہمارے قریب آ کر دونوں بازو اٹھا کر نعرہ لگایا، حاجی سنگ اسود کو چوم کر آئے ہیں۔ وہ بولا، سنگ اسود کو چومے بغیر بھلا آ سکتے تھے ہم؟ لیکن وہاں تو بڑی بھیڑ ہے۔ میر صاحب بولے، ہم کیا پرواہ کرتے ہیں بھیڑ کی؟ پنجابی نے فخریہ لہجے میں کہا۔ پر وہ تو رستہ روکے بیٹھے ہیں، سرفراز نے کہا۔ رستہ روکنے والے کی ایسی کی تیسی، اس کے فلاں کا فلاں۔ پہلوان نے بڑے خضوع اور خشوع سے منہ پھاڑ کر سلوات سنائی، بولا، ساری عمر کثرت کی ہے باجی، وہ کوئی مخول نہیں، مخول ہے۔ ایک کو اٹھا کر ادھر پھینکا، ایک کو موڈا مار کر ادھر کیا، 5-10 کو پیچھے گھسیٹا، ایک کی گردن دبائی، ایک کو ایڑی ماری، بس راستہ صاف ہو گیا۔ پھر جی بھر کر سنگ اسود کو چوما۔ کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ ہم کو ادھر سے ہٹائے۔ علی حیدر، اس نے پھر نعرہ لگایا، علی حیدر، اس نے پھر نعرہ لگایا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، جیسے سنگ اسود کو بوسہ دیکھ کر نہیں، اللہ میاں کی گود میں بیٹھ کر آیا ہو۔ پر اسرار بندے قدرت اللہ اٹھ بیٹھے۔ چلیے، انہوں نے کہا، حتیم میں 2 نفل ادا کریں۔ آئیے۔ ہاں ہاں، ہو آئیے۔ میر صاحب بولے، اپنی جان نماز یہیں رہنے دیجیے، ہم حفاظت کریں گے۔ میر صاحب نے اتنی محبت اور خلوص سے بات کی کہ ہم میں جان نماز اٹھانے کی ہمت نہ بڑھی، اور ہماری جگہ بدلنے کا منصوبہ ناکام ہو کر رہ گیا۔ حتیم کون سی جگہ ہے؟ میں نے قدرت سے پوچھا۔ مطاف میں میزان رحمت کے نیچے حتیم ایک انکلوزر ہے۔ ایک 4 دیواری۔ اس 4 دیواری میں کیا خصوصیت ہے؟ حتیم اولیاء کرام کی جائے عبادت ہے۔ کہتے ہیں وہاں ہر وقت ایک نہ ایک ولی مصروف عبادت رہتا ہے۔ اگر اکیلا شخص ہو، جان لو کہ وہ بزرگ ہے، ولی اللہ ہے کم از کم، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پتہ نہیں ان میں کتنے ولی اللہ ہوں۔ اولیاء کرام حتیم میں عبادت کرنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ ایک پاکیزہ مقام ہے، عبادت کے لیے عرفہ و اعلیٰ جگہ ہے۔ اچھا، یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ولایت ایک مرتبہ ہے، جس طرح فوج میں کپتان ہوتا ہے۔ اللہ کی فوج میں خالی کپتان ہی ہوتے ہیں کیا؟ کیوں؟ میں نے جب بھی سنا ولی کا نام ہی سنا ہے۔ نہیں، کئی ایک مراتب ہوتے ہیں، ولی، ابدال، اوتاد، اخیار، غوث، قطب، پتہ نہیں اور کتنے مراتب ہوں گے۔ قدرت نے جواب دیا۔ ان کا آپ کو کیسے پتہ لگا بھلا؟ داتا صاحب نے جو بات کھول دی۔ قدرت بولے، آپ نے کشف المحجوب نہیں پڑھی کیا؟ پڑھی ہے۔ پھر 1 بار نہیں 6 بار پڑھی ہے۔ پھر کچھ پلے نہیں پڑا؟ قدرت اللہ ہنس پڑے۔ جو جانتے ہیں وہ بتاتے نہیں، جو لکھتے ہیں وہ بیان نہیں کرتے۔ پہیلیاں بجھواتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ کہیں بات مجھ ایسے بے سمجھ کے پلے نہ پڑ جائے۔ بڑا نیپوٹزم چلتا ہے وہاں، منوپلی بنا رکھی ہے اللہ کے بندوں نے۔ یہ تیرے پراسرار بندے، قدرت نے ہنس کر کہا، ان کا بھید کسی نے نہیں پایا۔
یہ اخیار اوتاد کیا چیز ہے؟ پہلی بار سنا ہے آج۔ معلوم ہوتا ہے یہ سیکریٹریٹ سے متعلق ہیں، فیلڈ سے نہیں۔ تو کیا ان کا سیکریٹریٹ سے بھی ہے؟ ہے۔ کیا وہ پاکستانی سیکریٹریٹ ہے کی طرح چلتا ہے؟ قدرت نے ہنس کر میری طرف دیکھا۔ کرائم سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ میں نے کہا، میری حج کی فائل 6 سال پڑی رہی، کسی نے دستخط نہ کیے۔ پہلے اس بات پر حیرت تھی کہ کوئی دستخط نہیں کرتا، اب اس بات پر حیرت ہے کہ دستخط ہو گئے۔ وہ کیوں؟ سراسر فیورٹزم ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ میری طرف دیکھیے، کہاں میں، کہاں یہ مقام۔ اللہ اللہ۔ حتیم، لیجیے، قدرت نے کہا۔ حتیم آ گیا۔ انہوں نے ایک 4 دیواری کی طرف اشارہ کیا۔ مطاف میں گویا وہ ایک 1.5 اینٹ کی مسجد تھی، چھوٹی سی 4 دیواری جس کے اوپر کوئی چھت نہ تھی۔ اندر 50-60 آدمیوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی۔ 2-3 صفیں بچھی ہوئی تھیں جن پر 4 آدمی کھڑے نفل پڑھ رہے تھے۔ قدرت اندر داخل ہو گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ قدرت پچھلی صف پر کھڑے ہو گئے اور نفل پڑھنے لگے۔ میں قدرت کے پیچھے پیچھے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے 2 نفلوں کی نیت باندھی۔ ابھی میں نے سورۃ فاتحہ شروع ہی کی تھی کہ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ ایک شور سا بلند ہو گیا، ایک عجیب سی بھن بناہٹ، جیسے بکرے جتنی بڑی مکھیاں بھن بنا رہی ہوں۔ پھر اس بھن بناہٹ کے پس منظر میں آوازیں سنائی دیں۔ کوئی چیخ رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا، کوئی گھور رہا تھا، کوئی ڈانٹ رہا تھا۔ پہلے تو وہ آپس میں چہمگوئیاں کرتے رہے۔ ارے یہ شخص، یہ یہاں، اتنی جسارت، باہر نکالو اسے، اٹھا کر پھینک دو، لا حول ولا قوہ۔ پھر وہ سب گویا براہ راست مجھ سے مخاطب تھے۔ چل دوڑ یہاں سے، چل نکل، یہ تو کہاں آ گھسا؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ ذلیل، پلید، کیڑا، تعفن سے بھرپور، تو ساری فضا کو متعفن کر رہا ہے۔ بدبو۔ دفتر مجھ سے گندگی کے بھگاکے اٹھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ بھگکے میرے جسم کے بند سے اٹھ رہے تھے، جیسے میں بنفس نفیس گندگی کا ایک تودا تھا۔ چل اٹھ، نکل یہاں سے، دور ہو جا، وہ سب چلانے لگے۔ ان آوازوں سے بچنے کے لیے میں سجدے میں گر پڑا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کسی نے دونوں طرف سے میرے شانے پکڑ لیے۔ میرا سر ہوا میں لٹکنے لگا۔ میں نے 1000 کوشش کی کہ سر زمین پر لگ جائے اور سجدے میں گر کر میں اللہ کے حضور دعا کروں، منت کروں، آہذاری کروں کہ یا اللہ میری غلاظت دور کر دے، مجھے اس قابل بنا دے کہ میں حتیم میں سجدہ کر سکوں۔ میں نے لاکھ کوشش کی لیکن میرا سر زمین تک نہ پہنچ سکا۔ پھر وہ سب کہکہا مار کر ہنس رہے تھے، تمسخر بھری ہنسی۔ جاؤ جاؤ، چلے جاؤ۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں پھانسی لگا ہوا ہوں۔ پھر مجھ پر ایک انجان خوف طاری ہو گیا اور میں اٹھ کر بھاگا۔ حتیم سے باہر نکلا تو حرم شریف دھندلایا ہوا تھا، چاروں طرف دھند پھیلی ہوئی تھی۔ بدبو بھگکے جو مجھ سے اٹھ رہے تھے دھند میں تبدیل ہوئے جا رہے تھے۔ میں سہم کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔
اور پتہ نہیں وہاں کب تک کھڑا رہا۔ اپنا اپنا مقام۔ آہستہ آہستہ وہ احساس تذلیل چھٹتا گیا، پھر غصے نے بڑھ کر مجھے بے بسی اور قسمہ پرسی کی اس کی کیفیت سے گھسیٹ کر باہر نکال لیا۔ میں کونے سے باہر نکل آیا، غصے سے میرے کانوں کی لوئیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ گھر بلا کر بے عزتی کرتے ہو؟ پہلے خواب دکھا کر میرے دل میں آرزو کا دیا جلایا، پھر مستوں کی زبان سے مجھے مجدہ سنایا، پھر اسباب پیدا کی، اور اب میں جب حاضر ہو گیا ہوں تو احساس گندگی دلا کر میری تذلیل کی جا رہی ہے۔ میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں پاک ہوں؟ میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے گھر میں قدم رکھنے کے لائق ہوں؟ پھر بھی میں تیرا بندہ ہوں، تیری تخلیق ہوں۔ غصے میں نے نگاہ اٹھا کر کوٹھے کی طرف دیکھا۔ منڈیر پر کوئی کہکا مار کر ہنسا۔ تجھے کس نے کہا تھا کہ خواص کی مسجد میں جا؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ وہاں نفل پڑھ؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ ان میں جا کھڑا ہو جن میں سے تو نہیں؟ منڈیر پر کوئی تالی بجا بجا کر ہنسے جا رہا تھا۔ بے وقوف، بے وقوف، اپنے مقام کا بھی پتہ نہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے۔ ادھر آ، ادھر، میرے کوٹھے کے ارد گرد پھیرے لے۔ یہی تیرا مقام، یہی تیری غایت ہے، یہی تیرا منتہا ہے۔ میں دیوانہ وار کوٹھے کی طرف بھاگا۔ انوکھی کرم نوازی۔ جب میں طواف کر کے واپس آیا تو قدرت میرا انتظار کر رہے تھے۔ کیا سنگ اسود کو بوسہ دینے کے لیے گئے تھے؟ نہیں تو، میں نے جواب دیا۔ میں نے کبھی سنگ اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ کوشش بھی نہیں کی؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ مجھے کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ طواف کرتے ہوئے مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ سنگ اسود، رمل، شود، استلام، ملتزم، مقام محمود، سب کچھ۔ قدرت خاموش ہو گئے۔ سرفراز اپنی عقل و خرد کی تلوار چلا رہا تھا۔ وہ حرم شریف کے کبوتروں کی بات کر رہا تھا۔ ارد گرد کے زائرین اس کی باتوں سے انجانے میں اپنی سمت کھوٹی کر رہے تھے۔ آپ حتیم سے کیوں چلے آئے تھے؟ قدرت نے پوچھا۔ میں تو نہیں آیا، انہوں نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ کس نے پھینک دیا؟ انہوں نے، جن کی وہ چاہے عبادت ہے۔ لیکن کیوں؟ انہوں نے کہا تو نہے سے، اور مجھے اپنے آپ سے گندگی کی بو آنے لگی۔ اب بھی آ رہی ہے، سونگھ لو چاہے تو۔ مجھے تو نہیں آتی، قدرت نے کہا۔ مجھے تو آ رہی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا کرم ہو گیا ہے آپ پر، قدرت نے کہا۔ کیا کہا؟ مجھے اثر نو غصہ آ گیا۔ کرم یا ظلم؟ بہت بڑا کرم، ظلم نہیں، قدرت بولے۔ اپنے آپ سے بدبو آنا، اپنی گندگی کا احساس ہونا بہت بڑا کرم ہے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ سے بو آنے لگی ہے تو یہ حتیم کا کرم ہے۔ قدرت کی بات سن کر غصے سے میرا منہ لال ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے قدرت حتیم والوں کے ایجنٹ ہوں۔ میں نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ میں یہاں ایجنٹوں کی باتیں سننے نہیں آیا۔ دفتر میں نے محسوس کیا کہ کوٹھے کی منڈیر سے کوئی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ سن رہے ہو اپنے ایجنٹ کی باتیں؟ میں نے دہائی دی۔ ہمارا نہیں، ان کا ہوگا، جنہیں تم سے بو آتی ہے۔ منڈیر سے آواز آئی۔ تمہیں خود اپنے سے بو آتی ہوگی، ہمیں تم سے بو نہیں آتی۔
اللہ اکبر، میرے دل میں نعرہ گونجا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارا حرم اذان کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ حرم، حرم شریف اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح اللہ بے نیاز ہے، اسی طرح حرم شریف کی فضا بھی بے نیاز ہے۔ وہاں کوئی پابندی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، چاہے آپ کالے ہیں، گندمی ہیں، سانولے ہیں یا گورے، کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ چاہے آپ یورپی ہیں، چینی ہیں یا امریکی، کوئی تجسس محسوس نہیں کرے گا۔ چاہے آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں یا وہابی، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح جی چاہے نماز پڑھیے، دونوں ہاتھ باندھ کر یا ایک ہاتھ باندھ کر یا دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ کر۔ چاہے نماز کے وقت آپ الگ ہو کر بیٹھ جائیے، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نماز میں شامل کیوں نہیں ہو رہے۔ بے نیاز فقیر، حرم شریف کا وہ فقیر مجھے آج تک نہیں بھولا جو سارا دن اور ساری رات حرم کے عین درمیان میں پاؤں پسار کر چادر میں لپٹا ہوا سویا رہتا تھا۔ نماز کا وقت ہوتا تو وہ آپ ہی آپ اٹھ کر بیٹھ جاتا، لیکن نماز ادا کرنے کے بعد وہ پھر سے چادر تان کر پڑ جاتا۔ اس کے پاس صرف چادر تھی، وہ چادر اس کا واحد ساز و سامان تھی۔ نماز پڑھنے سے پہلے اس نے کبھی وضو نہیں کیا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اتنی بے نیازی سے پاؤں پھیلا کر لیٹ جاتا کہ بسا اوقات اس کے پاؤں خانہ خدا کی طرف ہو جاتے۔ لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے، لیکن جلد ہی ان کی توجہ دوسری باتوں کی طرف منتف ہو جاتی اور انہیں وہ فقیر بھول جاتا۔ کچھ لوگ تجسس کے مارے اس فقیر کے پاس بیٹھ جاتے تاکہ اس پر نظر رکھیں، لیکن کسی زائر میں اتنی جرأت نہ ہوتی تھی کہ اسے جگاتا، اس سے پوچھتا کہ میاں تم یہاں سونے کے لیے آئے ہو کیا؟ یا کم از کم اسے اتنا کہتا تم نے اتنی جگہ کیوں گھیر رکھی ہے، اٹھ کے بیٹھو بیٹھو میاں۔ محافظین حرم نے کبھی اسے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا جا اپنے ڈیرے پر جا کر سو۔ کسی مولوی میں اتنی جرأت نہ ہوئی تھی، اسے سرزنش کرتا اور کہتا اپنی ٹانگیں خانہ خدا کی طرف مت کر۔ حرم شریف میں کسی مولانا میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ عورتوں کو منع کرتا کہ بیبیو مردوں کے ساتھ طواف نہ کر، مردوں کی بھیڑ میں داخل ہونے سے احتراز کرو، نامحرموں کے قریب مت بیٹھو۔ اسلام کو خطرہ، حرم شریف میں اسلام خطرے میں نہ تھا۔ اسلام کے مخالفین یہ بھولے بیٹھے تھے وہ اسلام کی حفاظت کے لیے دنیا پر اتارے گئے ہیں۔ حرم شریف میں مذہب کی قید نہ تھی، رسم کی قید نہ تھی، رواج کی قید نہ تھی، گناہ اور ثواب کی قید نہ تھی۔ حرم شریف میں کوئی ناسے نہ تھا، کوئی مسلوں کا اجارہ دار نہ تھا، کوئی ہمدان نہ تھا، وہاں کوئی منع کرنے والا نہ تھا۔ چاہے ناچ ناچ کر طواف کرو، چاہے سجدہ کرنے والے کے سامنے سے گزر جاؤ، چاہے نماز پڑھنے والے کے سامنے بت بن کر بیٹھ جاؤ۔ کسی عالم میں اتنی جرأت نہ تھی کہ ٹوکے، مین میخ نکالے، کسی مفتی میں ہمت نہ تھی کہ فتویٰ جاری کرے۔ حرم شریف میں کوئی بندش نہ تھی، کوئی تکلف نہ تھا، کوئی قاعدہ نہ تھا، کوئی گرامر قاعدہ، نہ گناہ نہ ثواب۔ زائرین میں کوئی آقا نہ تھا، کوئی غلام نہ تھا، کوئی بزرگ نہ تھا، کوئی عالم نہ تھا۔ امیر میں امارت کی بو نہ تھی، وہ بھول چکا تھا کہ اس کے پاس لاکھوں کا بینک بیلنس ہے۔ نواب اپنی جاگیر کو بھولے بیٹھا تھا، افسر کو یاد نہ رہا تھا کہ وہ اپنے چپراسی کے پاس بیٹھا ہے۔ عورت کو یاد نہ تھا کہ وہ عورت ہے اور اس کے پاس بیٹھا ہوا مرد نامحرم ہے۔ ملا کو یہ یاد نہ تھا کہ وہ اسلام کا اجارہ دار ہے۔ یہ سب حرم شریف کا اعجاز تھا، نہیں حرم کا نہیں، اس کا اعجاز تھا۔
جو اپنے بھدے بے ڈھنگے کوٹھے کی منڈیر سے اپنے بندوں کو جھانک رہا تھا، ان پر مسکراہٹیں پھینک رہا تھا، انہیں آنکھیں مار رہا تھا۔